खूबसूरत प्लेटफॉर्म का बड़ा खूबसूरत चर्च खुदा ने इनको दिया है और मुझे यहाँ आके नहायत खुशी हुई है। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आप लोग तैयार हैं खुदा के कलाम के लिए। इस आयत तक मरकज़ की इंजील गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 8 वर्स 22 to 26 मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। फिर वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए, और वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, तू क्या कुछ देखता है? उसने नज़र उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूँ क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर उसने दोबारा उसकी आंखों पर अपने हाथ रखे और उसने गौर से नज़र की और अच्छा हो गया और सब चीज़ें साफ साफ देखने लगा। फिर उसने उसको उसके घर की तरफ रवाना किया और कहा, इस गांव के अंदर कदम ना रखना। हालेलुया। बाइबल बताती है कि एक अंधे को लोग खुदा के पास, खुदावंद यीशु मसीह के पास लेके आए, और खुदावंद यीशु मसीह के पास जब लेके आए और उसे बोला कि वो इसको चंगाई बख्शे, इसको शिफा बख्शे, तो खुदावंद यीशु मसीह उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर ले गए और गांव से बाहर ले गए। और जब गांव से बाहर ले गए, अब मैं चाहता हूँ आपकी तवज्जो मेरी तरफ हो। जब वो गांव से बाहर ले गया खुदावंद यीशु मसीह, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी आंखों पे थूका। और मैं समझता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत में ये पहली दफ़ा एक ऐसी शिफा है जो थोड़ी सी हजम नहीं होती है, जिसमें हमें कुछ इज्जत का एलिमेंट नहीं मिलता, कुछ हमें ऑनर के साथ ऐसा नहीं लगता कि खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा दी है। मैं समझता हूँ कि अगर हम पाकिस्तानी लोग होते तो खुदावंद यीशु मसीह को कोई ना कोई ज़रूर टोक देता कि आपको शिफा देनी है तो ज़रा अच्छे तरीके से दें, आंखों पे मेरे थूकना नहीं चल रहा। तो यहाँ पे अजीब व गरीब शिफा हमें नज़र आ रही है जो खुदावंद के कैरेक्टर से मैच नहीं कर रही है। खुदावंद ने एक आदमी के आंखों पे थूका है। मैंने बाइबल में देखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब लोगों को शिफा दी है तो लोग आए हैं और खुदावंद यीशु मसीह ने उनके लिए शिफा डिक्लेयर करी है। लोग आए हैं, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को छुआ है और शिफा रिसीव करी है। खुदावंद यीशु मसीह ने छुआ है और शिफा हो गई है। खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा का कलाम भेजा है और दूर वो जगह पे जहाँ कहीं पे भी कोई शख्स बीमार बैठा था उसको शिफा हो गई है। लेकिन वहाँ ये एक ऐसी जगह है जो बड़े अलग तरीके से खुदावंद यीशु मसीह ने शिफा दी है, और शिफा भी इस तरह से दी है, उसकी आंखों पे खुदावंद यीशु मसीह ने थूका है। इस पर हम बात करते हैं। पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग एक अंधे को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेके आए। बाइबल में यहीं से बात शुरू होती है। कुछ लोग एक अंधे को खुदावंद यीशु मसीह के पास लेके आए। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों ने बाहर अंधे ढूंढने हैं और उनको चर्च में लेके आना है, क्योंकि इस जगह पर खुदावंद यीशु मसीह होता है। ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको फिजिकली नाबीना लोग मिलते हैं, अगर आपको रूहानी तौर पे अंधे लोग मिलते हैं, सुनिएगा, दो तरह का अंधापन होता है। एक होता है फिजिकल, हमें आंखों से नजर नहीं आता, और एक और अंधापन कौन सा होता है? रूहानी तौर पे लोग अंधे होते हैं। कलाम में लिखा हुआ है, दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 बाब 4 आयत, उसमें लिखा हुआ है, जहाँ के खुदा ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया है ताकि मसीह जो खुदा की सूरत पे है उसको ना पहचान सके। इसका मतलब है इस दुनिया का जो रूलर है, शैतान है, उसने लोगों की आंखों को अंधा किया हुआ है। उन्हें वैसे सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन जब रूहानी बात होती है तो उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। रूहानी तौर पे वो अंधे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह आज आप सबसे क्या बोल रहे हैं कि आप लोगों की जिम्मेदारी है, जितने आप लोग बैठे हैं इस ईसा नगरी में, आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको जिस्मानी तौर पे अंधे लोग नजर आए या रूहानी तौर पे अंधे नजर आए, आपने उनको यीशु के पास लेके आना। आपके अपने खानदानों में बहुत सारे लोग होंगे जो रूहानी तौर पे अंधे हैं। आपके अपने रिश्तेदारों में बहुत सारे लोग होंगे जो जिस्मानी तौर पे अंधे हैं। लेकिन खुदा क्या बोल रहा है? जो भी अंधे हैं, चाहे वो रूहानी तौर पे अंधे हैं
چاہے جسمانی طور پہ اندھے ہیں، آپ ان کو خداوند کے پاس لے کے آئے۔ ہاللیلویہ۔ یہ یہاں پہ ایسا ہی لکھا ہے کہ کچھ لوگ ایک اندھے کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کے آئے۔ یہ پاسٹر کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ چرچ کے لیڈرز کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جائیں اور اندھوں کو یہاں پہ لے کے آئیں۔ یہ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو ادھر تو عیسیٰ نگری میں تو آپ کو بے تاشا اندھے ملیں گے، یہ تو آپ سمجھ لیں ایسی فصل پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ اتنی فصل پکی ہوئی ہے کہ آپ بس اپنی وہ لیں، کاٹنے والے لیں اور کاٹ کے لوگوں کو لے کے آئیں یہاں پہ۔ اس جگہ پہ جہاں پہ نشہ عام ہے، جہاں پہ ڈرگز عام ہے، جہاں پہ نوجوان تباہ ہو رہے ہیں، یہ سب اندھے ہیں۔ اور یہ خدا آج آپ سب سے بات کر رہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو آپ کو نظر آتا ہے اندھا، اس کو آپ خداوند کے پاس لے کے آئیں۔ آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے آپ کے پیرنٹ جو ہیں وہ خدا کے پاس نہیں آتے ہو، آپ کے اپنے سگے بہن بھائی بیٹے بیٹیاں خدا کے پاس نہیں آتے ہو، کیونکہ جب خدا کے پاس آنے کی بات ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، وہ خدا کے پاس آنا نہیں چاہتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جہاں کے خدا نے ان کی آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے۔ اور کس کی ذمہ داری ہے یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کو آپ خدا کے پاس لے جائیں۔ یہ ابلیس کے کام ہے جس نے لوگوں کو جکڑا ہوا ہے، وہ خدا کے پاس آنے نہیں دیتا، کیونکہ خدا کے پاس اگر وہ لوگ آ گئے تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ ایک ٹائم پر شاید آپ لوگوں میں سے بہت سارے ہوں جن کی آنکھیں بند ہوں، لیکن خدا نے آپ کی آنکھوں کو کھولا ہے اور آپ کو اب صاف صحیح نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روحانی طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کے اپنے گھر میں بہت سارے ایسے اندھے لوگ ہیں جو ابھی تک خدا کو دیکھ نہیں پا رہے۔ پریز دی لارڈ۔ بائبل بتاتی ہے کہ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جائیں اور ایسے اندھے لوگوں کو خدا ان کے پاس لے کے آئیں۔ یہاں پہ ایک عجیب سی بات ہوئی ہے، خداوند یسوع مسیح نے وہ جو اندھا تھا اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو گاؤں سے، بیٹا کوئی اوپر آ جاؤ ایک آ جائے، خداوند یسوع مسیح نے اس اندھے کا ہاتھ پکڑا۔ سنیے دھیان سے، خداوند یسوع مسیح نے اس اندھے کا ہاتھ پکڑا اور اسے گاؤں سے باہر لے کے آ گئے۔ ہمیں نہیں پتا گاؤں کتنا بڑا تھا، 15 منٹ چلنا پڑا خداوند یسوع مسیح کو، آدھا گھنٹہ چلنا پڑا، 1 گھنٹہ چلنا پڑا، لیکن خداوند یسوع مسیح اس اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اسے گاؤں سے باہر لے کے آئے۔ اور یہ پہلا موقع ہے، میں نے دیکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کسی کو چھوا ہے اور وہ ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، لیکن اندھا ابھی تک اندھا ہی ہے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اور خداوند یسوع مسیح کیا بول رہے ہیں؟ میرے ساتھ گاؤں سے باہر چلو۔ آدھے گھنٹے تک، 1 گھنٹے تک اس کا ہاتھ پکڑ کے خداوند یسوع مسیح اسے گاؤں سے باہر لے کے گئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ اس اندھے کے ساتھ ایک پرابلم تھی، اور پرابلم کیا تھی کہ وہ نابینا تھا، وہ دیکھ نہیں سکتا تھا۔ آپ جتنے لوگ یہاں پہ آئے کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہے۔ ہم سب یہاں پہ آئے ہیں کچھ نہ کچھ پریشانیوں کے ساتھ آئے ہیں، ہم سب یہاں پہ آئے ہیں ہماری زندگیوں میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ خدا کے پاس آئے ہیں اور خدا سے بول رہے ہیں میری زندگی میں یہ پرابلم ہے، خداوند یسوع مسیح کیا آپ اس کو شفا دے سکتے ہو؟ کیا اس پرابلم میں سے مجھے نکال سکتے ہو؟ اور خداوند یسوع مسیح کیا بول رہے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح بول رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں تو میرے ساتھ پہلے چل۔ وہ آدمی، آپ لوگ ادھر ادھر نہیں دیکھیں، پہلے اپنا کام کر لیں، پھر میں سنا دوں کیونکہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ اور اوکے، خداوند یسوع مسیح اسے بول رہے ہیں آپ پریشانیوں کے ساتھ آئیں، آپ پرابلم کے ساتھ آئیں، لیکن یہاں پہ خداوند یسوع مسیح دکھا رہے ہیں کہ اس آدمی کے ساتھ پرابلم تھی، وہ نابینا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے خداوند یسوع مسیح گاؤں سے باہر لے کے گئے، اور جب تک ہاتھ پکڑا ہوا تھا اس بندے کی پرابلم ٹھیک نہیں ہوئی۔
وہ نابینا سے بینا نہیں ہوا، وہ اندھا کا اندھا ہی رہا. اور خداوند آج آپ سب سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم میرے ساتھ اندھوں کی طرح چل سکتے ہو؟ کیا تم میرے ساتھ بلائنڈلی چل سکتے ہو اس کنڈیشن میں کہ تمہاری پرابلم حل نہیں ہو رہی ہے لیکن تم میرے ساتھ چلتے رہو؟ تمہیں جاب نہیں ملی ہے، جاب ڈھونڈ رہے ہو، اور میں چاہتا ہوں تو میرا ہاتھ پکڑو، میں تمہارا ہاتھ پکڑتا ہوں اور میرے ساتھ اسی طرح چلتے رہو. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کتنے لوگ ہیں جو اس طرح خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ آپ کی پرابلم آپ کی زندگی میں رہے، آپ کی پریشانی آپ کی زندگی میں رہے، پھر بھی آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں. کتنے لوگوں میں ایسا کریں گے؟ ہم تھینک یو سو مچ، بہت سارے خدا کے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم سب آتے ہیں اپنے مطلب کے لیے. ہمارا جیسے ہی مطلب حل ہوتا ہے ہم غائب ہو جاتے ہیں. میرے چرچ میں جتنے یہاں پہ پاسٹر بیٹھے ہیں سب کو سیم ایکسپیرینس ہے. پاسٹر دعا کریں اولاد ہو جائے، پاسٹر دعا کریں اولاد ہو جائے، پاسٹر گھٹنوں پہ گئے دعا کر رہے ہیں اولاد ہو گئی ہے، اس کے بعد وہ جمعرات چرچ سے غائب. وہ پھر چرچ ہی نہیں آ رہا. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ نہیں یہ میرے بچے کے سونے کا ٹائم ہے. نہیں آپ کے مائک کی آواز بہت زیادہ ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے. پاسٹر میرے لیے دعا کرے میری جاب لگ جائے. دعا کری، جاب لگ گئی، اور اس کے بعد وہ شخص چرچ سے غائب. کیا ہو گیا؟ پاسٹر میں کام پہ بیزی ہوں، اوور ٹائم چل رہا ہے، اب میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آج خدا آپ سے پوچھ رہا ہے کیا آپ خدا کے ساتھ چل سکتے ہیں اس کنڈیشن میں کہ آپ کی پرابلم حل نہیں ہو رہی ہے لیکن آپ چلتے رہے؟ یہ بڑا ٹف ہے، یہ آزمائش ہے. خدا نے ابراہیم سے بولا اپنے رشتہ داروں کے پاس سے نکل، اپنے باپ کے گھر سے نکل، اپنے ملک سے نکل، اور جس جگہ پہ میں تجھے لے کے جاؤں گا وہاں پہ چل. وہ ایگزیکٹلی نکل آیا. اس کے پاس کوئی نقشہ نہیں تھا، اس کے پاس کوئی جی پی ایس نہیں تھی، اور وہ چل پڑا. چلے جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے. اس کے ساتھ پرابلم تھی، اس کی اولاد نہیں تھی. خداوند نے اسے وعدہ دیا میں تجھے اولاد دوں گا، اولاد بھی نہیں ہو رہی ہے. 25 سال ہو گئے، اولاد بھی نہیں ہو رہی ہے، لیکن وہ چلے جا رہا ہے، چلے جا رہا ہے. اور خدا اس طرح کا ایمان میرے اور آپ سب سے مانگتا ہے. کیا اس کنڈیشن میں کہ تمہارے مسئلوں کو میں حل نہ کروں پھر بھی میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ چلتے رہو؟ ہم نے آگے چل کے دیکھا خدا نے اس کو اس کے مسئلوں میں سے نکال دیا. وہ جو پرابلم میں آیا تھا خدا نے اس میں سے آزاد کر دیا، لیکن کچھ ٹائم لگا. اس ٹائم کے بعد اس کو آنکھیں بھی بالکل کلیئرلی دیکھنے لگا، سب کچھ صحیح ہو گیا. تو یہ بات آپ بالکل ذہن سے نکال دیں کہ اگر خدا کے ساتھ ہم چل رہے ہیں تو خدا ہمارے پرابلم کو حل نہیں کرے گا، حل ضرور کرے گا. آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ خدا ضرور پورا کرے گا آپ کے مقصد کو. لیکن خدا کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ میں نے پہلے بھی بہت کرا ہے. پہلے جب کیا تھا پہلے غائب ہو گئے، چرچ سے غیر حاضر ہو گئے، میری حضوری سے غیر حاضر ہو گئے. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو پرابلم کے ساتھ آئے ہیں، میں چاہتا ہوں اب کچھ عرصہ یہ چل کے دکھائیں میرے ساتھ، اور اسی طرح چلتے رہیں، بلائنڈلی چلتے رہیں، آنکھیں بند کر کے چلتے رہیں، اور یہ ایمان رکھیں کہ خدا نے ان کا ہاتھ پکڑا ہوا. کتنے لوگ ہیں ایسے جو اس طرح سے چل سکتے ہیں؟ ہاللیلویا. موسیٰ کو خدا نے بولا اسرائیلی قوم کو لے مصر سے نکل، اس جگہ لے کے چل جہاں پہ میں نے تیرے لیے وعدہ کی سرزمین رکھی ہوئی ہے. موسیٰ نے سب کو باہر نکالا، اور اس کے بعد پھر وہی پرابلم. اس کے پاس کوئی جی پی ایس نہیں، اس کے پاس کوئی نقشہ نہیں. خداوند کدھر جانا ہے؟ بلائنڈلی، یعنی اندھوں کی طرح چلے جا رہا ہے. 1 سال 2 سال 3 سال 10 40 سال ہو گئے، 40 سال تک چل رہا ہے. ارے خداوند کتنا عرصہ اور چلنا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا اتنا صبر ہے؟ کیا اتنی لمبی واک کر سکتے ہیں ہم؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ چل سکتے ہیں اس طرح سے؟ آپ کے مسئلے خدا حل نہیں کرے، اس اندھے کو لے کے چلے، اس کا اندھے کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے لیکن وہ چل رہا ہے. کیا آپ اس طرح چل سکتے ہیں؟ یوسف کو بولا تو بس میرے پہ بلیو کر، میرے پہ ٹرسٹ کر. وہ اندھوں کی طرح چلے جا رہا ہے، کبھی جیل جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے، کبھی کہیں جا رہا ہے. ہر جگہ پہ اس کو
پرابلم مل رہی ہے، لیکن خدا اس کو مکمل طور پہ تھام کے رکھا ہوا۔ اس اندھے کو، آجو بیٹا، اس اندھے نے یسوع کو نہیں پکڑا ہے، اس اندھے کو یسوع نے پکڑا ہوا ہے، اور یہ یسوع کے ساتھ چل رہا ہے، اور یہ وعدہ آپ سب کے لیے خدا آج دے رہا ہے۔ اگر آنکھیں بند کر کے یسوع کے ساتھ چلتے رہو گے تو ایمان رکھو، یسوع آپ کے ساتھ ہے، آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، وہ آپ کو گرنے نہیں دے گا، وہ آپ کو پھسلنے نہیں دے گا، وہ آپ کو ٹوٹنے نہیں دے گا، کیونکہ اس نے آپ کے لیے پلان رکھا ہوا ہے۔ ہاللیلویہ! کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں؟ ہم جب مشکل میں ہوتے ہیں ہم بولتے ہیں خدا نے ہمیں چھوڑ دیا۔ جب ہم پرابلم میں سے گزر رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں خدا تو کدھر ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ لیکن خدا کیا بول رہا ہے؟ جب اندھیرے میں سے چل رہے ہوگے نا، اس ٹائم پہ یاد رکھنا میں نے تمہارے ہاتھ کو پکڑا ہوا ہے۔ آج اپنی زندگی کی طرف دیکھیے، آپ سب کی زندگی میں ایسے بہت سارے حالات آئے ہیں، اور یہی خدا تھا جس نے آپ کے ہاتھ پکڑے ہوئے۔ اگر خدا نہیں ہوتا یہاں پہ بہت سارے لوگوں نے خودکشی کری ہے، بہت سارے لوگ کرونا میں مر گئے ہیں، بہت سارے لوگ مالی حالت کے سبب سے پریشان ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے۔ لیکن یہ خدا تھا جس نے آپ کے ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا، اور یہاں تک خدا آپ کو لے کے آیا ہے۔ اور اگر خدا یہاں تک آپ کو لے کے آیا ہے، میں آپ کو ایمان سے بتا رہا ہوں، جس طرح اس اندھے کو خدا نے شفا دی ہے، خدا آپ کو بھی شفا دے گا۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ بائبل بتاتی ہے خداوند یسوع مسیح اسے لے کے شہر سے باہر آ گئے، اور شہر سے باہر جب آئے خداوند یسوع مسیح تو اس کی آنکھوں پہ تھوکا اور اس سے پوچھا تو کیا دیکھتا ہے؟ اور وہ شخص بولتا ہے کہ مجھے لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے درخت۔ کیسے نظر آ رہے ہیں؟ لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے درخت۔ اس کا مطلب ہے یہ آدمی بچپن سے اندھا نہیں تھا، یہ پیدائشی اندھا نہیں پیدا ہوا، اس کو پتا ہے لوگ کیسے نظر آتے ہیں، اس کو پتا ہے درخت کیسے نظر آتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی اس نے دیکھنا شروع کیا اس کا ویژن بلر تھا، اس کا ویژن دھندلا تھا، اور اس کو ایسا نظر آ رہا تھا کہ لوگ ایسے ہیں جیسے درخت کی طرح ہے، اس کو کلیئر نہیں نظر آ رہا تھا۔ آپ نوٹس کریں یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کسی بھی طور پہ پریشان نظر نہیں آ رہے۔ کہیں پہ بھی خداوند یسوع مسیح اپنی انگلی دانتوں میں لے کے دبا نہیں رہے ہیں کہ یار اس کو شفا کیوں نہیں لی ہے، میں آدھے گھنٹے سے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہوں اور اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا۔ خداوند یسوع مسیح ٹوٹل ریلیکس ہے، کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی ہے، بالکل ریلیکس ہے۔ اور اس سے پوچھ رہے تجھے کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے بولا مجھے لوگ ایسے نظر آ رہے ہیں جیسے درخت۔ اس کا مطلب ہے خداوند یسوع مسیح تیرا شکریہ، پہلے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اب مجھے تھوڑا نظر آ رہا ہے۔ اب کم سے کم میں جب گلی میں چلوں گا تو میں گڈھے میں گروں گا نہیں، اب کم سے کم جب میں لوگوں سے ملوں گا تو میں پہچان لوں گا کون ہے۔ خداوند یسوع مسیح تیرا شکریہ، پہلے بالکل اندھیرا تھا، اب ہلکی سی لائٹیں جل گئی ہیں، ایٹ لیسٹ میں زندگی گزار سکتا ہوں۔ اور یہ ہم مسیحوں کی سب سے بڑی پرابلم ہے، جب ہماری زندگی میں خدا ہمیں چھوتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں چلو ٹھیک ہے اتنا کافی ہے، پہلے میں بالکل نابینا تھا، اب تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، پہلے میرے پاس جاب نہیں تھی، اب تھوڑی سی جاب مل گئی ہے، ایک ایسی جاب مل گئی ہے جس سے میرا گزارا ہو رہا ہے، کافی ہے، میری عمر گزر گئی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں ہے، میری بہن کے بچے ہیں میں ان کے ساتھ دل بہلا لوں گی، میرے بھائی کے بچے ہیں میں ان کے ساتھ دل بہلا لوں گی، بیماری سے کمپلیٹلی شفا نہیں ہوئی ہے، کوئی بات نہیں ہے، میں ایٹ لیسٹ چل پھر سکتا ہوں، ایٹ لیسٹ میں باتھ روم جا سکتا ہوں، میں کسی پہ بوجھ نہیں بنا ہوا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتے ہیں، خداوند پہلے اندھا تھا اب کافی ہے، اتنا کافی ہے۔ سنیں، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ میری شادی نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، میری بہن کے بچے میں ان سے دل بہلا لوں گی، میرے پاس جاب پہلے نہیں تھی اب ایک چھوٹی سی جاب مل گئی ہے، کافی ہے، میں اس میں سے کام چلا لوں گا۔ لیکن یہاں پہ یہ اندھا آپ کو کچھ سکھا رہا ہے،
اس نے بولا خداوند تیرا شکریہ تو نے مجھے چھوا، پہلے کچھ نہیں نظر آ رہا تھا، اب ایٹ لیسٹ تھوڑا بہت نظر آ رہا ہے، لیکن میں سیٹسفائی نہیں ہوں۔ کیا میں سیٹسفائی نہیں ہوں؟ مجھے کلیئر دیکھنا ہے۔ میں سیٹسفائی نہیں ہوں، میں نے کلیئر دیکھنا ہے، میں نے بالکل کلیئر دیکھنا ہے۔ اور خدا آج آپ سب سے بول رہا ہے اپنی زندگی میں آپ بھلے سیٹسفائی ہو جائیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں جس خدا کی ہم ورشپ کر رہے ہیں، جس خدا کی عبادت یہاں کر رہے ہیں، وہ سیٹسفائی نہیں ہوگا۔ وہ جب تک آپ کو مکمل طور پہ آزاد نہیں کرے گا، جب تک آپ کو مکمل طور پہ شفا نہیں دے گا، جب تک آپ کو مکمل طور پہ رہائی نہیں دے گا، وہ سیٹسفائی نہیں ہوگا۔ اور یہی چیز آج میں پریچ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے پاس آپ کے لیے دوسرا ٹیکسٹ موجود ہے۔ جب پہلی دفعہ اس نے چھوا، پہلی دفعہ اس نے تھوکا، اس کو نظر نہیں آیا، کلیئر نظر نہیں آیا، وہ آدمی بول سکتا تھا ٹھیک ہے خداوند بس کافی ہے، میں جا رہا ہوں واپس، وہ وقت نہیں چلا جاتا، کافی تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ میرے خدا کے پاس میرے لیے دوسرا ٹیکسٹ بھی ہے، دوسرا یہ خدا ایسا ہے جو دوسری دفعہ چھونے کی قدرت رکھ سکتا ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح نے دیکھا کہ اس کو کلیئر نظر نہیں آ رہا ہے، بائبل بتاتی ہے خداوند یسوع مسیح نے اسے دوسری دفعہ چھوا، اور جیسے دوسری دفعہ چھوا وہ 100% کلیئر دیکھنے لگا۔ اور یہی خدا آج یہاں پہ آپ سب کو دوسری دفعہ چھونے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ کے پاس اچھا کاروبار ہوگا، وہ کاروبار ختم ہو گیا اور آپ سمجھ رہے ہیں اب حالات میرے چینج نہیں ہو سکتے، اب میں ایسا ہی انہی حالات میں مر جاؤں گا۔ خدا کہہ رہا ہے پاسٹر ہنری لوگوں کو بولو میں دوسری دفعہ چھونے کی قدرت رکھتا ہوں۔ آپ کے پاس اچھی جاب تھی، اب اچھی جاب نہیں ہے۔ آپ کے پاس اچھی جاب تھی، اب اچھی جاب نہیں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں شاید اب میرے حالات ہمیشہ کی طرح ایسے رہیں گے۔ پاسٹر ہنری لوگوں کو بولو میں دوسری دفعہ چھوؤں گا اور پہلے سے بہتر جاب ان لوگوں کو دوں گا۔ آپ کے پاس بہت اچھی صحت ہوگی، لیکن آپ بیماری کی وجہ سے آپ کمزور ہو گئے اور آپ سمجھتے ہیں شاید اسی بیماری میں مر جاؤں گا۔ خدا کہہ رہا ہے میں آج یہاں پہ دوسری دفعہ چھونے کے لیے ہوتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ آپ کے پاس ہو سکتا ہے ایک زمانے میں بڑی عزت ہو، آج لوگ اس طرح سے عزت نہیں کر رہے ہوں، اور آپ سوچتے ہیں کہ خداوند وہ ٹائم تھا کتنا میری لوگ عزت کرتے تھے، میرے بچے عزت کرتے تھے، آج مجھے کوئی بھی نہیں پوچھتا ہے۔ اور خدا کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ لوگ یہاں تک آ گئے ہو تو میں دوسری دفعہ چھونے کی قدرت رکھتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ اور خدا آج آپ کو یہاں پہ دوسری دفعہ چھوئے گا۔ ہاللیلویا۔ بائبل بتاتی ہے خداوند یسوع مسیح نے بولا جب اس کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئی چھونے کے بعد، خداوند یسوع مسیح نے بولا کہ دوبارہ اس گاؤں میں نہیں جانا۔ مطلب میں اگر پوری چنگائی دے رہا ہوں، اب دھیان سے عیسیٰ نگری والے سارے سنیں، میں اگر پوری طرح سے چنگائی دے رہا ہوں، اگر میں آج دوسری دفعہ آپ لوگوں کو چھو رہا ہوں، تو دوبارہ سے اس پرانی زندگی میں نہیں جانا، دوبارہ سے اس گاؤں میں نہیں جانا۔ اس گاؤں میں اس کے اپنے گھر والے تھے، اس گاؤں میں اس کے بہن بھائی ہوں گے، اس گاؤں میں اس کے سارے دوست یار ہوں گے، پرانی زندگی میں تھا وہ، لیکن خدا نے بولا اب جب کہ میں نے تجھے دوسری دفعہ چھوا ہے تو نے دوبارہ اس پرانی زندگی میں نہیں جانا ہے۔ کتنے لوگ تیار ہیں کہ خدا دوسری دفعہ اگر مجھے چھو رہا ہے تو میں دوبارہ سے اس شراب کے نشے میں نہیں جاؤں گا، میں دوبارہ سے اس گناہ میں نہیں جاؤں گا، میں دوبارہ سے اس بدکاری میں نہیں جاؤں گا۔ اگر خدا ایک دفعہ مجھے چھوئے، اگر خدا دوسری دفعہ مجھے چھوئے گا تو میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنی زندگی ہمیشہ ہمیشہ اپنی پرانی زندگی میں دوبارہ نہیں جاؤں گا۔ اگر آپ اعلان کرتے ہیں اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کے بولیں خداوند میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو آج مجھے چھوئے گا میں پرانی زندگی میں دوبارہ داخل نہیں۔ آپ کے اوپر ہے کہ آپ یہ کلام ریسیو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ پاسر پر آئیے گا۔ اب یہ میں مان لیں یہ میں کلام لے کے آیا ہوں اور یہ پاسٹر صاحب جو ہے یہ چرچ ہے اور میں دبئی سے آیا ہوں یہ کلام دینے کے لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میں دے رہا ہوں یہ لے نہیں رہے، کیا ہو رہا ہے ایگزیکٹلی یہ ہوگا، یہ اپنے ساتھ میں دبئی لے جاؤں گا، یہ کلام یہاں پہ گردش کرتا کرتا واپسی میرے ساتھ چلا جائے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو ریسیو کریں گے ختم، اگر آپ نے اسے ریسیو کیا یہ کلام آپ کا ہوا، اور جیسے کلام آپ کا
کا ہوا، جو کچھ آپ کو چاہیے وہ ساری پریشانیوں کا حل اس کلام میں۔ ہاللیلویا۔ یہ دوسرا ٹچ ہوتا ہے، یہ 100% سپر نیچرل ہے، 100% سپر نیچرل، اس میں انسان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس میں انسان کا کوئی ہاتھ، 100% سپر نیچرل ہے۔ خدا یسوع مسیح کی جب پیدائش ہونے والی تھی، کون آیا؟ ایک فرشتہ آیا مقدس مریم کے پاس، اس کو خوشخبری کی نوید دی، اور جب اسے نوید دی کہ تو خدا کے بیٹے کی ماں بنے گی، مقدس مریم نے کیا کیا؟ مقدس مریم نے سیدھی اٹھی اور اپنے رشتہ دار جس کا نام الشبہ تھا اس کے پاس گئی ہے، اور جیسے ہی اس کے پاس گئی ہے وہی فرشتہ اس کے پاس 6 مہینے پہلے آیا تھا اور اس کو یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خوشخبری دی تھی۔ یعنی سپر نیچرل چیزیں ہوں گی۔ جس جگہ آپ نے جاب کے لیے اپلیکیشن ڈالی ہے وہاں سے جواب نہیں آئے گا، بلکہ جس جگہ نہیں ڈالا ہے وہاں سے خدا آپ کی زندگی میں کام کرے گا۔ جو آپ نے سوچا نہیں ہے اس جگہ کے لیے خدا آپ کے دروازوں کو کھولے گا، کیونکہ اگر وہ آسمان کو کھول سکتا ہے، اس دنیا کے دروازے، اس دنیا کی کمپنیوں کے دروازے اس کے لیے ایک سیکنڈ کی چیز ہے۔ آپ لوگ آج مایوسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ آج ہو سکتا ہے دکھی بیٹھے ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ زندگی میں دکھ آتے ہیں، زندگی میں ریئل پرابلم آتی ہے، زندگی میں ایسے ٹائم آتے ہیں جب ہم واقعی تکلیفوں میں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ داؤد نبی بولتا ہے اس نے میرے پیر کیچڑ میں سے نکالے اور میرے پیر چٹان میں رکھے۔ اور خدا یہی سب کچھ آپ سب کے ساتھ کر رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں شاید میں اسی طرح کیچڑ میں رہوں گا، شاید میں اسی طرح انہی حالات میں رہوں گا، اور خدا آج کیا بول رہا ہے؟ میں تمہارے پیروں کو اس کیچڑ میں سے نکالوں گا اور مضبوط چٹان پہ رکھوں گا۔ بولے ایمان سے ہاللیلویا، آمین۔ خدا یہ سب کچھ کرنے کو ہے یہاں پہ، تو سب کچھ کرنے میں قادر ہے، سب کچھ کرنے میں قادر ہے۔ وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو آپ نے سوچا نہیں ہے۔ جو چیزیں آپ کر نہیں سکتے، سوچ نہیں سکتے، خدا وہ آپ کی زندگی میں خود کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس جگہ آپ کو جاب ملے گی جہاں پہ آپ نے اپلیکیشن نہیں ڈالی ہے، وہ وہاں سے کاٹتا ہے جہاں پہ اس نے بویا نہیں ہے۔ وہ وہاں سے آپ کے بیٹیوں کے لیے رشتے لے کے آئے گا جو آپ نے سوچے نہیں ہیں۔ آپ بیٹھے سوچ رہے ہیں شاید ادھر سے عیسیٰ نگری میں سے کہیں سے آ جائے گا، آپ کو نہیں پتا خدا اس وقت کیا سوچ رہا ہے آپ کے لیے، کیا تیار کر رہا ہے، کیا پلان کر رہا ہے، آپ کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ اس طرح سستی کے ساتھ ہم خدا کے کلام کو ریسیو کریں گے، ہم ویسٹ کر رہے ہیں، ہم زمین پہ پھینک رہے ہیں اس کلام کو۔ میں یہ کلام پھینکنے کے لیے لے کے آؤں، آپ کی زندگی میں بونے کے لیے لے کے آؤں تاکہ آپ کی زندگی میں رزلٹ آئے۔ آنے والے دنوں میں اس چرچ میں گواہیاں کھڑی ہوں گی کہ کس طرح سے خدا نے ہمارے بچوں کے رشتے کہاں سے، امریکہ، یورپ سے، ہم اس جگہ پہ اندھیرے میں پڑے ہوئے، کس طرح سے خدا نے کنیکشن رکھے اور کس طرح سے ہمارے بچوں کو خدا نے پک کیا اور کس طرح دوسرے ملکوں میں سیٹل کیا۔ کیا ہم خدا کے ہاتھ کو کمزور سمجھتے ہیں؟ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے جو آپ کو چھو نہ سکے، خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے جو آپ کے بچوں کو نہ چھو سکے، خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے جو بڑے بڑے جاب کے دروازوں کو آپ کے لیے نہ کھول سکے۔ سب کچھ خدا کر سکتا ہے، آپ ٹرسٹ کریں۔ میں اکثر بولتا ہوں کہ میں یہ سیمنری کر کے جو ہے نا پاسٹر نہیں بناؤں، میری زندگی گواہیاں آنے لگ جائے گی۔ یہاں پہ بہت سارے ٹی وی چینل نے ریکارڈ کرا ہے، سنیے گا اس میں انکاؤنٹر سے بناؤں۔ خدا نے اتنی دفعہ اپنے آپ کو میری زندگی میں ظاہر کیا ہے، میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ ساری چیزوں کو چھوڑ کے میں نے یہ بائبل اٹھائی ہے، اور یہ اس لیے اٹھائی ہے کہ میں جانتا ہوں یہ خدا اچھا خدا ہے، اس کے پاس میرے لیے اچھے پلان ہیں۔ آج میں اگر مایوسی کو نا آپ جھاڑیے یوں کر ایسے جھاڑیے اپنے پہ۔ شیطان ہماری زندگی میں مایوسی لاتا ہے، ہماری زندگی میں ایسی چیزیں لے کے آتا ہے کہ ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یار اب شاید یہی اینڈ ہے ہمارا، اس کے بعد کچھ نہیں ہے۔ آپ کو نہیں پتا خدا کیا تیار کر رہا ہے آپ کے لیے، کیا تیار کر رہا ہے خدا آپ کے لیے، کیا پکا رہا ہے آپ کو کچھ نہیں پتا۔ ایلیا نبی تھا، اس نے 400 بال کے پجاریوں کو اور دوسرے پجاریوں کو مارا، ٹوٹل 850 پجاریوں کو مارا۔ بڑے کام کیے ایلیا نبی نے، اور جب کام کیے اس کے کام ایسے تھے، آسمانوں کو کھول رہا ہے، آسمانوں کو بند کر رہا ہے، آسمان سے کبھی آگ نازل ہو رہی ہے، آسمان سے کبھی بارش نازل ہو رہی ہے،
ایسا خدا جس نے بولا ایلیا کو کہ تو جب بولا کر میں پیچھے بیک اپ کے لیے تیار ہوں، جو تو بولے گا وہ میں کروں گا. یہ خدا آپ کا خدا ہے. یہ آپ کو بھولا نہیں ہے، یہ آپ کو دیکھ رہا ہے. آپ کو لگتا ہے خدا نے آپ کو چھوڑ دیا، خدا نے آپ کو نہیں چھوڑا. میری بہن، آپ کو خدا نے نہیں چھوڑا. خدا کی خاص نظریں آپ کے اوپر ہیں. آپ کی زندگی میں اچھے دن تھے، اب اچھے دن نہیں ہیں، لیکن خدا کہہ رہا ہے میں دوبارہ سے اچھے دن لے کے آؤں گا، میں دوبارہ سے اچھی صحت لے کے آؤں گا، میں دوبارہ سے اچھا کام، بزنس، کاروبار لے کے آؤں گا، میں دوبارہ سے اچھے دنوں کو واپسی لے کے آؤں گا، کیونکہ میں گڈنس کا خدا ہوں، میں خوبصورتی، اچھائی کا خدا ہوں، بھلائی کا خدا ہوں. ہاللیلویا. ایلیا کو اس جگہ کے بادشاہ کی بیوی نے، جس کا نام تھا ایزابل، اس نے ایک میسج بھیجا کہ جو کچھ تو نے میرے پجاریوں کے ساتھ کیا ہے نا، وہ میں کل تیرے ساتھ کروں گا. ایلیا نے کیا کہتا، ان کے گردن کاٹی تھی. اور وہ عورت نے بھی کیا بولا، جو کچھ تو نے کیا ہے ٹھیک، کل اتنے بجے میں تیرے ساتھ کروں گا. اور بائبل بتاتی ہے یہ شخص، ایسا خدا خادم جو آسمان کھول رہا ہے، بند کر رہا ہے، یہ ڈپریشن میں چلا گیا. یہ بھاگا 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 ویرانے میں چلا گیا. وہاں پہ اتنا ڈپریس ہوا، کسی درخت کے نیچے سو گیا. خدا آسمان پہ دیکھ رہا ہوگا، اور خدا سوچ رہا ہوگا یار یہ کیا بندہ ہے، میں نے اس کو کتنا بیک اپ کیا ہے، ہر جگہ جو یہ بول رہا تھا میں نے اس کے لیے کیا ہے. کووں کے ذریعے کھانا کھلایا ہے، بڑھیا بیوہ کے ذریعے میں نے اس کی زندگی میں اسے کھانا پہنچایا ہے، مردوں کو زندہ کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. آج یہ پڑا ہوا سو رہا ہے. ایک عورت سے ہی ڈر گیا ہے. خدا نے اپنے فرشتے کو سے بھیجا، اور جب فرشتے کو بھیجا، اور فرشتے کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا، فرشتے کو روٹی اور پانی کے ساتھ بھیجا. اور فرشتے نے اسے بولا اٹھ اور کھا پی. اور ایلیا اٹھا، اس نے وہ کھانا کھایا اور پانی پیا، پھر سو گیا. جب فرشتے کو خدا نے بھیجا، سنیں تو یہ روٹی کہاں سے آئی؟ یہ روٹی کس نے بنائی؟ یہ خدا نے خود تیار کری ہے. خدا نے وہ روٹی اس کے لیے بنائی ہے، اور فرشتے کو بولا ہے یہ میرا بیٹا اس وقت ڈپریشن میں، پریشانی میں، اس کو لے جا کے یہ کھانا کھلاؤ تاکہ اس میں کچھ قوت آئے، اس میں کچھ حوصلہ آئے، اور یہ اٹھ کھڑا ہو دوبارہ سے. سنیے، جب آپ پریشانیوں میں گھرے ہوتے ہیں ایلیا کی طرح، جب آس پاس کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا، ایسا لگتا ہے بس اب خودکشی کرنا باقی رہ گیا ہے، اب کچھ نہیں ہے میری زندگی میں، خدا اسی ٹائم پہ آپ کے لیے کچھ پکا رہا ہوتا ہے. ایلیا پریشانی میں بیٹھا تھا، اسے نہیں پتا خدا آسمانوں پہ اس کے لیے کچھ تیار کر رہا ہے. کیا آپ ٹرسٹ کر سکتے ہو؟ کیا آپ ٹرسٹ کر سکتے ہو؟ آج آپ پریشانیوں میں بیٹھے ہو، دکھوں میں بیٹھے ہو سکتا ہے آنسو بہا رہے ہو، اور آپ کو لگ رہا ہو کہ شاید خدا میرے ساتھ نہیں ہے. کیا آپ بلیو کر سکتے ہو خدا آپ ہی کے لیے کچھ تیار کر رہا ہے؟ بیہائنڈ دا کرٹن، پردے کے پیچھے خدا آپ کے لیے کچھ ونڈرفل، کچھ خوبصورت تیار کر رہا ہے. کیا تھوڑا سا ویٹ کر سکتے ہو؟ تھوڑا سا ویٹ کر سکتے ہو؟ ہاں خداوند میں ویٹ کروں گا. ہاں مجھے پتا اگر تو تیار کر رہا ہے تو بیسٹ تیار کر رہا ہوگا. تو تیار کر رہا ہے تو میرے لیے وہ صحت کے قابل ہوگا، میرے لیے نئی قوت دے گا، مجھے نیا حوصلہ دے گا، میں دوبارہ سے اپنی زندگی میں باؤنس بیک کروں گا. اور خدا پتہ کیا بول رہا ہے آپ کی زندگی میں؟ خدا باؤنس بیک لے کے آ رہا ہے. باؤنس بیک کیا ہوتا ہے؟ ٹینس کی گیند لے کے نا ہم زمین پہ پٹکیں گے، جیسے ہی پٹکیں گے نا وہ اور اونچی جائے گی. اور خدا بول رہا ہے یہاں پہ کچھ فیملی کو خدا اسی طرح زمین پہ پٹکا گیا، لیکن خدا کہہ رہا ہے آنے والے دنوں میں باؤنس بیک کریں گے. پہلے سے زیادہ اونچا، پہلے سے زیادہ ہائی، پہلے سے زیادہ سرفرازی خدا آپ لوگوں کو دے گا. کتنے لوگ ایمان سے ریسیو کرتے ہیں؟ ہاللیلویہ. 100% کوئی انسان اس میں شامل نہیں ہوگا، 100% خدا اس میں شامل ہوگا. سارے کا سارا خدا خود کرے گا. آپ صرف ٹرسٹ کرنا سیکھیں ایمان سے. آج اس جگہ پہ اس کے سیکنڈ ٹچ کو ریسیو کرنے کی کوشش کریں. ایمان رکھیں، خدا آج یہاں پہ نیا کام کرنے گا. آپ لوگوں کی زندگیاں جو آنسوؤں میں، آپ کی زندگیاں جو پریشانیوں میں،
میں نے اتنی تکلیفیں پاکستان میں دیکھی ہیں، اپنی بات نہیں کر رہا، میں جب لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میں گلی میں سے گزر کے آ رہا تھا تو کچھ لوگ تاش کھیل رہے تھے، کچھ لوگ چومتے ہوئے آ رہے تھے، کچھ لوگ ادھر نالے کی طرف بیٹھے ہوئے سگریٹ پی رہے تھے، میرا دل رو رہا تھا۔ خدا نے ان کو اس لیے پیدا کیا، یہی آپ ہی کے گھر کے کوئی لوگ ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کے فادر ہو سکتا ہے آپ کا بھائی ہو سکتا ہے آپ کا شوہر ہو، کیا ایمان رکھتے ہیں خدا ان کو چھو سکتا ہے؟ آج آپ نے پکارا، اب خدا یہاں پہ موجود ہے، آپ اپنے آپ کو اس کے سامنے ہوں گے، بولیں خداوند میں ہوں بشر، میں وہ ہوں جس کے لیے آج کلام ہوا، مجھے تیرے دوسرے ٹچ نہیں کرتے، مجھے دوسری دفعہ چھو، ایک دفعہ اور چھو۔ ہاللیلویہ۔ سیمسون، سب جانتے ہیں اسے سیمسن بھی بولتے ہیں، سب برباد کر دیا، سب اجاڑ دیا اس نے، سب چیزیں اس کی گھلاہٹ اس نے کھو دی، جو کالنگ تھی وہ کھو دی، جو مشن تھا وہ کھو دیا، اپنے بال کھو دیے، اپنے کیا ہوتا ہے اس کا، اپنی آنکھیں کھو دی، سب کچھ گنوا دیا، جو کچھ خدا کا پروگرام تھا وہ سارا اس کو تباہ کر دیا، لیکن اس کو یہ ایمان تھا خداوند تو دوسری دفعہ چھونے والا خدا ہے، مجھے بس ایک آخری دفعہ دوبارہ سے چھونا، اور خدا نے اس کو چھوا جیسا وہ چاہتا۔ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اگر خدا اس کو چھو سکتا ہے تو وہ کل آج اب تک ایک ہی جیسا خدا ہے۔ اگر وہ اس کو چھو سکتا ہے خدا آپ کو بھی چھو سکتا ہے۔ دوبارہ سے اثر نو آپ کو عقابوں کی طرح زور دے کے کھڑا کر سکتا ہے۔ آپ کی مایوسیوں کے اندھیرے میں، مایوسیوں میں شاید دفعہ ہوتے جا رہے ہیں، گھٹنے چلے جا رہے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے میں اس میں ڈوبتا چلا جا رہا ہوں، خدا کہہ رہا ہے میں ایک جھٹکے میں تو میں ایسے نکالوں گا جیسے میں نے اس کو نکالا۔ ایوب نے سب کچھ کھو دیا، بچے سے لے گئے، جائیداد سے لے گئے، دولت سب کچھ چلا گیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ بیوی نے بولا لعنت پہ کر مر جا، کیسی بیوی تھی؟ اسے بولا نہیں یہ خدا دوسری دفعہ سے ہو چکا ہے، اور میں مہمان سے بیٹھا ہوں، یہ مجھے دوسری دفعہ سے ہو چکا ہے۔ اور خدا نے ایوب کو دوسری دفعہ چھوڑا، پہلے اس کے 10 بچے تھے، خدا نے 10 بچے دوبارہ دیے، کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 20 بچے، 10 آسمان میں 10 زمین پہ، اب 20 بچے اس کے پاس ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے 10 بچے ایوب کو اسی بیوی سے دیے، اس نے نئی شادی نہیں کری، نئی بیوی لے کے نہیں آیا، جوان بیوی نہیں لے کے آیا، وہی بوڑھی عورت سے خدا نے 10 بچے اور دیے، وہ تیری جوانی میں گردر نہیں آئے۔ وہ جب دوسری دفعہ چھوئے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کس طرح سے کہاں سے زور آپ کو دے رہا ہے، کس طرح سے آپ کو اٹھا کے کھڑا کر رہا ہے۔ ہر ایک چیز دوسرے ٹچ میں اس کے پاس ڈبل ہوئی ہے، ہر ایک چیز ڈبل ہوئی ہے، بچے ڈبل ہوئے، اس کی جائیدادیں ڈبل ہوئی، اس کی دولت ڈبل ہوئی، اور آپ سوچ نہیں سکتے 148 برس ایوب جیا ہے، 148 برس جینے میں کوئی اور ایسا نہیں ہے جس نے 5 نسلیں اپنی دیکھی ہوں، اس نے 5 نسلیں اپنی دیکھی ہوں۔ ہم تو 60 میں ریٹائر، 70 میں قبر میں پیر لٹکائے بیٹھے، بس تیاری ہو رہی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں یہاں پہ لوگوں کی ایجوں کو بڑھا رہا ہوں، لوگوں کی عمروں میں اضافہ کر رہا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں شاید آپ کی موت کے ٹائم قریب آ گیا، یہ بیماری شاید ہو سکتا ہے آپ کو لے جائے، خدا کہہ رہے ہیں ان کو بولو میں ان کی زندگی میں 15 سال اور ایڈ کرتا ہوں، کیونکہ میں دوسری دفعہ چھوڑ رہا ہوں، میں دوسری دفعہ چھوڑ رہا ہوں، اور ان کی جوانیوں کو دوبارہ سے رینیو کر رہا ہوں، جوانیوں کو دوبارہ سے میں رینیو کر رہا ہوں، ریفریش کر رہا ہوں۔ ہاللیلویہ۔ یہ خدا ہمارا دوسری دفعہ چھونے کے لیے اس چرچ میں ہے۔ اب آپ کے اوپر آپ کے حوالے اسٹیج، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے منہ کو کھولیں اور بولیں خداوند یہاں سے نہیں کرنا،